वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक खास मौजू होता है, इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। वक्त मुख्तसर होता है लेकिन कोशिश होती है कि इससे हासिल गुफ्तगू कर सकें। सेगमेंट का नाम है बज़्म इल्म व अक़ीदत। अक़ीदत में एक इल्मी गुफ्तगू के साथ साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़रान अक़ीदत भी पेश किया जाता है। तो उलमाए कराम के साथ सनाखाना रसूल भी होते हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर में हमारे नात ख़ां भी तशरीफ लाएंगे। मौजूद है इस वक्त आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकर्रम बहुत शफीक हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम। और इनके साथ मौजूद हमारे दरस तरावी के मुक़र्रिर भी हैं, शायर भी हैं, हज़रत अल्लामा निसार अली उजागर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तशरीफ ला चुके हैं हमारे अहमद रज़ा क़ादरी साहब। आइए तशरीफ लाइए। तो आज हमारा मौजू है बज़्म इल्म व अक़ीदत में फ़हम कुरान, और बहुत ही अहम मौजू है, संजीदा मौजू है। और इसकी बारीकियों को अगर हम समझें, इसकी गहराई में जाएं तो हम कुरान के उलूम की अहमियत को समझ सकते हैं। तो बगैर किसी गुफ्तगू के मैं ये चाहूंगा कि पहले हम ये समझें कि फ़हम कुरान की अहमियत क्या है, इसके बाद जरा आगे चलेंगे। जी शाह साहब, क्या अहमियत है फ़हम कुरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़हम कुरान इंतहाई ज़रूरी और अहम और इंतहाई दक़ीक़ मौजू है और इंतहाई मुश्किल मौजू भी है। तो लिहाजा इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की वो बेमिसाल किताब है कि जो तमाम सहाइफ और तमाम कुतुब जो दिगर अंबिया पर नाजिल हुए, बाज़ किताबें ऐसी नाजिल हुई कि जिसमें सिर्फ अहकामात थे और बाज़ किताबें ऐसी नाजिल हुई कि जिसमें सिर्फ वाज़ व नसीहत थी और वाक़यात थे। कुरान करीम इन तमाम मज़ामीन का मजमुआ है, यानी इसमें अकायद भी हैं, इसमें अहकाम भी है, इसमें अखलाक भी है, इसमें मुआशरत भी डिस्कस की गई। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद इन तमाम मज़मून की जामे होने के साथ साथ कुरान करीम की अहमियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर चीज के बयान को समेट कर इसमें रख दिया। वाह वाह। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे पूरी दुनिया के ऊपर, तो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होती है। बाज इसका हिस्सा खुश्की पर है और बाज इसका तरी पर है। तो कुरान कहता वला रतबिन वला यअबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने ना खुश्की की कोई चीजों को छोड़ा है और ना तरी की कोई चीजों को छोड़ा है, उस सब के बयान को हमने इस कलाम मजीद के अंदर जमा कर दिया है। और तिबियान लिकुल्ली शै, ये हर चीज के बयान को खोल खोल कर बयान करती है। अच्छा, फ़हम कुरान, फ़हम जो है ये इल्म से भी मुकद्दम है और ये हिकमत से भी मुकद्दम है। इसको आसान अंदाज में समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि कुरान की तफसीर और कुरान की मानी को पहले समझ लें तो फिर फ़हम को समझते, क्योंकि पहले इसको समझ लिया जाए तो फिर फ़हम समझ में आएगा। पहला स्टेप है। पहला स्टेप, हाँ, पहला तो असल है ही फ़हम, लेकिन फ़हम को समझने के लिए पहले इल्म, हिकमत और तफसीर को समझ लिया जाए। देखिए कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर करना या तफसीर का होना ये उसका लाजिमा है, जरूरी है, क्योंकि तफसीर का माना होता है जाहिर करना और कुशादा करना। तफसीर उस इल्म को कहते हैं, लुग़वी माना तो उसका माना जाहिर करना है, खोल के बयान करना, गांठ और गिरह को खोल देना। इसका इस्तिलाही माना यह बनता है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो बात करना चाह रहा है, जाहिरन उसकी मुराद क्या है और इस आयत का नुज़ूल क्या है, इस आयत के मकासिद क्या है, इन तमाम चीजों को बयान करना यह तफसीर कहलाता है। अब तफसीर में किन किन चीजों की जरूरत होती है, इसको आगे हम चलते हैं। तफसीर का एक साथ माना जिक्र किया जाता है तावील, तफसीर और तावील। तफसीर कहते हैं कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के ज़ाहिरी माने को खोला जाए, सही, और असबाब नुज़ूल को जिक्र किया जाए ताकि हमें पता चले कि उसके सियाब सबाक और कॉन्टेक्स्ट से कि इसका माना क्या बनेगा, इसका मफहूम क्या बनेगा, इसके अहकाम की अहमियत क्या होगी। और तावील का माना यह है कि कुरान करीम के जाहिर नहीं बातनी माने को मुराद लेना, और वो माने को मुराद लेना कि जो उस आयत का तकाजा हो रहा हो। मसलन इसकी मिसाल हज़रत मीर शरीफुद्दीन जुरजानी रहमान ने बड़ी अच्छी दी। फरमा दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हम मुर्दे से जिंदे को निकालते हैं और जिंदे से मुर्दे को निकालते हैं। तो इसकी तफसीर बनी कि अंडे से मुर्गी आ गई, तो ये जाहिरी तफसीर इसकी हो गई। लेकिन इसका माना यह है कि हम
جوہل سے علم کو نکالتے ہیں، ممتاز کرتے ہیں. یہ اس کی تعویل ہے، کیونکہ ظاہری اس لفظ کا معنی نہیں، لیکن جو اس کے ظاہری لفظ اس کو واضح نہیں کر رہا، لیکن اس کا معنی یہ بھی ایک بنتا ہے، اور یہ بنتا ہے لیکن اس کا تعلق اس عبارت کے ساتھ اور اس مفہوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ تفسیر جو اس کے ظاہری معنی کو واضح کرتی ہے، اور وہ تعویل کہ اس کے معنوی معنی کی طرف جانا اور اس طرح جانا جس کی رعایت، جس کی گنجائش وہ آیت دے رہی ہو. ایک بات. اب آئیے جب ہم تفسیر کرنے کے لیے چلتے ہیں تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو کرنے جا رہا ہے اس کو 15 علوم پر مکمل دسترس ہونی چاہیے. اچھا، ایسا نہیں کہ ترجمہ قرآن پڑھ کے محدث بن گئے، مفسر بن گئے، تدبر قرآن بن گئے اور شیخ بن گئے، ایسا نہیں. اس کو آگے ذکر کریں گے ہم. یہ ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کریم اتنی دقیق کتاب ہے. اب میں اس کو کھولتا ہوں کس لیے. دیکھیے کہ قرآن کریم کی 15 علوم کی ضرورت ہے جو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے علم لغت ہے، کیونکہ عربی زبان ہے. تو عربی زبان کیونکہ بات بھی عربی میں کی گئی ہے، تو جب یہ عربی زبان میں ہے تو لغت، علم لغت کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ لفظ کا وضعی معنی پتا چلے، معنی وضعی پتا چلے کہ یہ معنی اس زبان میں کس معنی کے لیے رکھا ہے. ایک پھر لغت سے بھی معنی نہیں کھلے گا. لغت کے ساتھ آپ کو ضرورت اس کے ساتھ ساتھ پڑتی ہے علم نحو کی، علم صرف کی. علم صرف کی ضرورت اس لیے پڑتی کہ تاکہ آپ کو پروننسیشن آئے، صحیح تلفظ آئے. ٹھیک ہے. علم نحو کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ آپ کو حرکات اور اعراب پتا چلے، اور حرکات اور اعراب آپ کو بتائیں گے کہ ترجمہ کیا ہو رہا ہے. گرامر، یہ فائل بنے گا، یہ مفعول بنے گا، اس میں کیا معنی بنے گا. یہ علم نحو کی حاجت، اس میں مکمل عبور ہونا چاہیے. ایک تیسرا اس کے ساتھ جو ضرورت پڑتی ہے وہ علم بیان کی ہے. علم بیان وہ ہے جو زبان کی نزاکت اور لچک. میں اگر آپ کی مادری زبان سیکھ بھی لوں تو میں اس کو بول تو پاؤں گا، لیکن وہ نزاکت میرے اندر نہیں آئے گی جب تک میں آپ کے خاندان یا آپ کے ماحول یا آپ کی برادری میں رہ کر مکمل رچ بس نہ جاؤں اس زبان میں کہ یہ کس مزاج میں، کس رویے میں، کس وقت، کس حالات میں یہ جملہ مارا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم بیان. علم بیان سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے اور اس کے معنی کے اور ہم قریب گویا کہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور علم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ علم فقہ ہے. علم فقہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آیت جو آئی ہے یہ مقید ہے یا یہ جو ہے یہ آیت جو آئی ہے مطلق ہے، یہ مقید ہے، یہ مشترک ہے، یہ معول ہے، یہ خاص ہے، یہ عام ہے. اس کے ذریعے یہ اصول فقہ کے تاکہ اس معنی کے تحت ہم علم کی طرف چلتے ہیں. ایک بات اس کو آگے ہم کھولیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کا کیا معنی بنتا ہے. پھر اس کے ساتھ علم حدیث کی ضرورت پڑتی ہے کہ سرکار دو عالم کی پوری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن ان پر اترا ہے نا. تو یہ کون سا واقعہ ہو گیا تھا، کیا ایسے حالات چل رہے تھے ان علوم کے ساتھ ساتھ، کہ کیسی ایسی صورتحال بن گئی تھی، کس نے کیا پوچھ لیا تھا اور حضور نے یہ بات کیوں کی تھی. تو علم حدیث سے اس کا شان نزول پتا چلتا ہے، اس کی تفسیر اور احوال پتا چلتا ہے. پھر ایک اور علم کی، میں تو صرف پنچتن پاک کی نسبت سے 5 علم بیان کر رہا ہوں. یہ تو 12 علم کی جیسے 15 علم کی میں نے بات کی، اس کو تفصیلاً ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 5 علم کی طرف سے ہم لوٹ کر آ جاتے ہیں. 5واں علم جو ہے علم کلام، جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے. علم کلام ان 5 علوم کی. علم کلام علم عقائد ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے اب آپ تفسیر کرنے جا رہے ہیں، تو کیا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ لفظ جو قرآن کے اندر آیا ہے کیا اس کو اگر ہم معنی میں اتاریں گے تو کیا اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے جیسا عقیدہ رکھنا ہے یہ اس کی مماثلت کر پائے گا؟ صحیح. یہ علم عقائد کی ضرورت. یہ رسول اللہ کے لیے معنی ایک لفظ آ گیا ہے. تو اب آیا کہ کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کا مزاج یہ ہے کہ کبھی یہ بات حضور ہی سے کر رہا ہوتا ہے لیکن مخاطب حضور نہیں ہوتے. اچھا. بلکہ امت مراد ہوتی ہے. تو اس سے وہ عقیدہ جو علم عقیدہ ہے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز نبی کے لیے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. وہ فکس کرے گا. وہ فکس کرے گا. مثلا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وقر ربی ہرحما کما ربیانی صغیرا. آپ یہ کہیے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر، انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تو اس وقت سرکار کے والد حیات تھے؟ سرکار کی والدہ حیات تھی؟ نہیں. تو پھر یہ بات تو قول کہہ کہ حضور سے ہو رہی ہے. تو بات تو حضور سے ہو رہی ہے لیکن مراد امت ہے. صحیح. اسی طرح سورہ زمر میں کہ لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے. اب دیکھیں لئن اشرکتا یہ حاضر کا صیغہ ہے. صحیح. اور سامنے ضمیر حضور کی طرف، مانا اگر حضور کی طرف گیا تو ایمان گیا، لیکن آیت کا لفظ تو وہی بن رہا ہے لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا، اگر تو نے شرک کیا. تو یہ مخاطب حضور کو کیا گیا ہے، یعنی بات حضور سے کی جا رہی ہے لیکن اصلاً مخاطب وہ لوگ ہیں
کہ جو انسان ہے اور جو مومن ہے، جو امتی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جلا جو ہے وہ توحید کے ساتھ ہے۔ نبی کیسے عمدن شرک کر سکتا ہے؟ وہ تو معصوم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے تو دیگر اور جگہ پر اس کی عصمت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ فہم قرآن کے لیے ان علوم کے اوپر مکمل مہارت ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے وہاں یہ رواج چل پڑا ہے، یہ قرآن بہت آسان ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ فیشن جب سے شروع ہوا ہے، جب سے قرآن کا ترجمہ ہونا شروع ہوا ہے۔ جب تک قرآن عربی میں تھا تو میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ بات، عرب کی دنیا میں کسی عالم کی ایک کتاب سے مجھے بتا دیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ قرآن آسان ہے، کہ ہر ایرا غرن تو خیرہ اٹھائے کتاب، جس طرح کے کوئی کتاب اٹھا کر سمجھا دے۔ یہ وبا آئی جب سے ہے کہ جب یہ ترجمہ فارسی میں ہونے لگا، اردو میں ہونے لگا، انگریزی میں ہونا، تو اس نے کہا میری مادری زبان میں ہو گیا ہے تو لہذا میں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آئین پاکستان کا ترجمہ اردو میں ہو جائے تو آپ اردو کی عبارت تو پڑھ لیں گے، یہ سمجھ پائیں گے یا کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے؟ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اس کی ڈیٹیل کو سمجھ پائیں گے، اور کوئی اگر کراس کوشچن کرے تو منہ بند۔ جی بالکل، تو ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ فتنے کا دروازہ جب سے کھلا، ہاں یہ ضرور ہے قرآن کی جس آیت سے، میں اس کو فتنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کلیتاً ترجمے کے اوپر بیس بن کر مکتب بنا لیے جاتے ہیں، اور پھر قرآن کی آیات، رسول اللہ کی حدیث، آثار صحابہ، ائمہ مفسرین اور سلف کے جو اقوال ہے اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے قرآن سمجھ لیا، اور یہ فتنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ۔ ابو داؤد شریف اگر آپ اٹھائیں گے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ کہ بے حیائی عام ہو جائیں گی، فسق عام ہو جائے گا، فجور عام ہو جائے گا، اور یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ ابھی میرے پاس موبائل میں ابو داؤد شریف موجود ہے، میں بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ حضور نے یہ شاہ فرمایا کہ لوگ قرآن کو ہر چھوٹا بڑا اٹھائے گا، اچھا، اور کہے گا میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، اللہ۔ اور جب لوگ اس کو کہیں گے آپ نے نہیں سمجھا تو کہیں گے لو یہ تو قرآن ہی کو نہیں مان رہا، اللہ۔ تو اس کو بھی ایک فتنہ قرار دیا گیا۔ اس کی کیا صورت ہے انشاءاللہ پھر اس کو آگے ٹھیک ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد، ماشاءاللہ۔ ویلکم بیک۔ بس میں علم و عقیدت میں موجود ہیں اور آج بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، فہم القرآن پر، اور ساتھ ساتھ کلام بھی سننے ہیں۔ تو احمد رضا قادری ہمارے ساتھ ہے، لیکن شاہ صاحب گفتگو تھوڑی سی مکمل کر لیں پھر کلام کی طرف۔ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ فہم قرآن کے لیے کن کن علوم کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے 15 علوم کو ذکر کیا ہے، یعنی بیان کیا ہے، اور اس میں سے 5 کی وضاحت آپ کے سامنے ہم نے کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ علوم کے بعد کوئی بندہ شبیر بھائی تفسیر لکھنے کی طرف جا سکتا ہے اگر جانتا ہو، ان کو جانتا ہو تو، اور جو نہیں ان علوم کو نہیں جانتا تو وہ ترجمے پر اکتفا نہیں کرے گا۔ اگر کچھ سمجھنا چاہتا ترجمے کے ساتھ ان علماء کی طرف مراجعت کرے گا جن کو ان علوم پر عبور تھا اور انہوں نے پھر گویا کہ قرآن کی تفسیر کو لکھا ہے۔ یا ان 5 میں سے اس کو چند علوم پر دسترس ہے، چند پہ نہیں ہے، پھر نہیں لکھ سکتا ہو۔ ہاں دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے تفسیر کے لیے ان علوم کا ضروری، اس کے بغیر وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ کہنے میں ایک ہی سبجیکٹ پڑھوں گا، تو سارے میں یہ سبجیکٹ کو کام نہیں آتا، یہ کام آئے گا ایسے وقت میں جب یہ کام نہیں آئے گا، تو لہذا تمام علوم کے ساتھ وہ قرآن کو گویا کہ سمجھے گا، جس کی میں نے مثال دی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ 15 علوم کا شبیر بھائی وہ ماہر ہوں، وہ بزرگ، اور وہ کام کریں، لیکن وہ قرآن کی تفسیر کو ایک الگ رنگ میں لکھیں۔ مثلا انہوں نے یہ طے کر لیا میں قرآن کو تاریخ کے تناظر میں حل کروں گا، تو انہوں نے ایک ٹاپک قرآن کی تفسیر کا لے لیا، لیکن کرنے کے لیے 15 علوم کی صلاحیت ان میں تھی، لیکن قرآن کو اب صرف وہ بیان کرنے جا رہے ہیں تاریخی پرپس میں، کہ تاریخی واقعات پر قرآن انہوں نے لکھا۔ اب یہ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں یا قرآن مجید، ان کو انہوں نے قصص میں لکھ دیا کہ بھائی یہ اچھا۔ اسی طرح جغرافی اعتبار سے قرآن کی تفسیر ہوئی ہے، تاریخی اعتبار سے ہوئی ہے، زمانی جاہلیت کے احوال کے حوالے سے ہوئی ہے، سائنسی اعتبار سے، تو یہ تو ہوئی ہے، یعنی بیان علم کے کسی ایک گوشے کو لے لیا گیا۔ کچھ علماء ایسے جنہوں نے قرآن کو قرآن ہی سے حل کیا ہے، یا یہ التزام کیا کہ ہم قرآن کو صرف حدیثوں سے حل کریں گے، جسے علامہ ابن جریر طبری نے کیا، یا ایسے ہیں کہ جناب وہ قرآن کو حل کریں گے قرآن و سنت کے ساتھ، لیکن علم فلسفہ کو بیچ میں لائیں گے، علم منطق کو بیچ میں لائیں گے، اس لیے کہ لوگ اس زمانے میں علم فلسفہ اور منطق پر بڑا کے ذریعے قرآن پر حملہ کرتے ہیں، تو امام رازی علیہ رحمت نے اس طریقے سے گویا کہ تفسیر لکھی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر در منصور لکھی، ان کا یہ اہتمام تھا کہ میں آثار صحابہ بھی لاؤں گا، تو گویا کہ بیان قرآن کے لیے کسی ایک سبجیکٹ کو لینا اور ہے،
لیکن جو بیان کرنے جا رہا ہے اس کو ان تمام علوم پر عبور ہونا اور ہے. اس لیے کہ اگر وہ تاریخ کا بھی ایک شعبہ لے کر قرآن کو بیان کر رہا ہے تو کوئی ایسا لفظ وہ نہ لکھ دے جو عقیدے کے خلاف جا رہا ہو, جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف جا رہا ہے. اس لیے وہ تاریخ میں قرآن کو حل کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے سارے علم مستحضر ہو, کہیں اس کی تحریر کسی قرآن ہی کے کسی مضمون کے خلاف نہ چلی جائے. اب یہ کہ لوگوں نے تدبر قرآن کے نام سے کتاب تو تفسیر کی لکھ دی, لیکن شفاعت کو بھی شرک لکھ دیا, تو فلاں کو بھی شرک لکھ دیا, تو فلاں, وہ اسی سے ثابت تھا. تو پتا چلا کہ مولانا صاحب آپ کی عمر بڑی ہو گئی تھی, آپ قرآن کے ترجمے سے تو درس دے رہے تھے, لیکن آپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ آپ قرآن کی تفسیر لکھ سکتے تھے. آپ درس دے سکتے تھے کسی تفسیر سے, لیکن جب آپ نے خود قلم اٹھا کے اپنے منہ سے لکھنا شروع کر دیا کہ میں ماہر علم ہو گیا ہوں, تو یہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی آپ نے کہ تاریخ کو حل کرتے کرتے آپ نے علم عقائد کو ٹھیس پہنچا دی, علم حدیث کو ٹھیس پہنچا دی, علم لغت کو ٹھیس پہنچا دی. تو لہٰذا اس جو آپ نے بات کی تھی نا, اس پر میں نے بات کی. اب اس کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے درمیان میں جو آپ نے سوال کیا تھا تو بات ادھر چلی گئی. میں جس تسلسل کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ قرآن کریم کا علم صرف عربی میں ہونے میں کافی نہیں, قرآن زبان عربی میں ہے. ایک شخص وہ ہے جو سرے سے عربی زبان جانتا نہیں, اس کے لیے تو قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بیان کے قریب جانا اشد حرام ہے. جو فرمان حدیث میں کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, حضور نے فرمایا علیہ السلام جس نے قرآن میں اپنی رائے کو شامل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر رائے اس نے ٹھیک بھی دے دی پھر بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اچھا, یہ اس کے لیے جس کو سرے سے زبان ہی نہیں آتی اور بس میں سفر کر رہے نہیں, جو قرآن مجید میں تو یوں آیا جی, قرآن مجید میں تو یوں آیا جی. یعنی 3 علوم ایسے ہیں جس پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے, جس میں سے ایک دین کا علوم ہے. اس کو اپنے کپڑے اور لباس پہننے کی وہ تمیز نہیں ہوگی, نہیں جی دین میں تو ایسا نہیں ہے, قرآن مجید میں یوں نہیں آیا. تو یہ وہ لوگ جنہیں سرے سے علم کا درک نہیں ہے, قرآن جیسی عزت والی کتاب پر اگر یہ بات کریں گے اور کلام کریں گے, آج ظاہر سی بات ہے کہ آئین پاکستان پر اگر کوئی جملہ بلے تو اس پر ایف آئی آر نہیں کٹے گی کہ اس نے ایک مقدس چیز کو چھیڑا ہے. تو اب جو قرآن کے متعلق آزاد رائے بیان کر رہا ہوگا تو شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں بیان کی کہ وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کے اسرار ہیں, اور اللہ کے جو بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. تو لہذا اس کی تعظیم یہ ہے, اس کا احترام یہ ہے کہ جب پتہ نہ ہو تو بولے نا. اور حضور نے فرمایا اگر بول دیا تو من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہوا. لیکن جناب بول دیا چلے ایک عام آدمی نے, رائے بھی صحیح نکل آئی تو فرما پھر بھی خطا کیا اور گناہ کبیرہ. جی جب رائے صحیح آ گئی تو پھر گناہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اب وہ عادت بنا لے گا کہ جناب اس مسئلے میں میری رائے ٹھیک ہو گیا, اب وہ اس میں بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے گا, جس طرح ہو رہا ہے آج. اگر ایک رائے ٹھیک دے دی تو وہ دوسرے میں بھی آئے گا, تیسرے میں بھی آئے گا, چوتھے میں بھی آئے گا. لیکن اب جو لوگ عربی جانتے ہیں جیسے اہل عرب, اور قرآن اترا بھی عربی زبان میں, ٹھیک ہے نا, جیسا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورہ یوسف کی ابتدا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا, اہل عرب سے مخاطب کیا. تو اہل عرب جو کمال کا حافظہ رکھتے تھے, اپنی زبان کی صلاحیتوں کو سمجھنے کی تمیز رکھتے تھے, الفاظ و معنی کو جاننے کی تمیز رکھتے تھے, پھر بھی کئی مواقع ایسے ہیں کہ قرآن عربی میں ہونے کے باوجود ان کو سمجھ میں نہیں آیا. مثلا آپ آئیے سورہ لقمان کے اندر, اللہ رب العالمین شاہ فرماتا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم. کتنی سادہ بات ہو رہی ہے لیکن معنی اس کا اتنا مشکل ہے اور اتنا دقیق ہے کہ صحابہ کرام خود حیران ہو گئے. اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم, اور ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا, گڈ مڈ نہیں کیا, ملایا نہیں, ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا, آمیزش نہیں کی, مرچ نہیں کیا, اولئک لہم الامن, وہ لوگ امن میں ہیں. اب صحابہ غور کرنے لگے یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا, ظلم کی ملاوٹ اس میں نہیں کی, تو کہا ظلم تو ہم صبح شام ہو جاتا ہے انسان سے, جھوٹ بول دیا ظلم ہے, کسی کی دل آزاری کر دی ظلم ہے. اب ظلم کے یہی معنی, اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس میں تو کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ اگر ظلم کو ملا دیا تو پھر گیا بندہ, ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو ہٹائے. اب حضور کی بارگاہ میں پہنچے, یا رسول اللہ یہ تو بڑا سخت حکم ہے. سرکار نے فرمایا کیا سخت حکم ہے؟ کہنے لگے حضور یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن, جو ایمان لائے اور ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا وہ امن میں ہے. تو یہ ظلم تو ہم روز کسی سے بھی ہو جاتا ہے, کوئی جھوٹ بول دے, غیبت کر دے, یہ ظلم ہے. سرکار فرمایا سے مراد یہ ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم عظیم ہے اور وہ شرک ہے. اب دیکھیے آپ
قرآن نے سرکار نے دوسری جگہ سے اس کی تفسیر فرمائی. اب وہ اہل عرب ہے, معنی بھی صحیح کر رہے ہیں, سمجھ بھی بالکل صحیح ہے. اس کی ایک آخری مثال بخاری سے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آگے کا اسٹیپ ہم شروع کریں. سرکار کے صحابی کا حضرت عدی بن حاتم, وہ گاؤں دیہات کو بھی جانتے ہیں, اصل زبان کو بھی وہ جانتے ہیں. انہوں نے جب سورہ بقرہ کی آیت روزے سے متعلق پڑھی نا, بخاری شریف کے اندر ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو, سحری اس وقت تک کرتے رہو جب تک سفید کالی ڈوری کے اوپر سفید ڈوری کا رنگ غالب نہ آ جائے, خیط اسود پر خیط ابیض غالب نہ آ جائے. اب خیط عربی زبان میں دھاگے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسود کالے کو کہتے ہیں, خیط دھاگے کو کہتے ہیں, ابیض سفید کو کہتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے خیط ابیض پر, خیط اسود پر خیط ابیض جب تک غالب نہ آئے, کالے دھاگے پر اس وقت تک میرے بندے کھاتے رہیں, روزہ شروع نہ کریں, کھانے کی ان کو اجازت ہے جب تک کالی ڈور کے اوپر سفید ڈور غالب نہ آ جائے, اس کا رنگ نہ چڑھ جائے. تو وہ انہوں نے اب دیکھیں, انہوں نے اپنے گھر میں 2 دھاگے لیے, ایک کالا دھاگا لیا, ایک سفید دھاگا. ترجمہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, صحیح, عربی بھی ہے, بات بھی بالکل صحیح سمجھ رہے, مراد کو نہیں پوچھ, فہم نہیں آ رہا ابھی, جو فہم قرآن کی معنی جانا ہے, معنی بالکل صحیح کیا, تو صرف معنی سے فہم نہیں کھلے گا. لیکن ترجمہ بالکل صحیح ہو رہا ہے, خیط ابیض اور خیط اسود. اب دونوں, ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا, بستر پر رکھ کر ساری رات اس کو دیکھتے رہے کہ کب یہ کالے دھاگے کا رنگ سفید پہ چڑھے گا, کب چڑھے گا, کب یہ کب. اب صبح ہو گئی, سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو چہرے پر بڑی افسردگی تھی. سرکار نے فرمایا کیا ہوا عبدی؟ کہنے لگا حضور رات ایک مسئلہ ہوا, قرآن کی آیت, اہل عرب ہے, اہل زبان ہے, ایک انسٹیٹیوٹ میں 4 دن گرامر پڑھ کے آپ درس قرآن دینا شروع کر دیں گے, درس قرآن دیں, لیکن جنہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ان کی روشنی میں دیں. صحیح, ٹھیک ہے, ایسی اپنی طرف سے رائے کو نہیں دیا جا سکتا. اب آپ دیکھیے سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہیں تشویش لگی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, قرآن نے یہ کہا ہے کہ رات بھر کھاتے رہو اور اس وقت تک تم سحری کرتے رہو جب تک کہ کالی ڈور کے اوپر سفید ڈور کا رنگ نہ آ جائے. سرکار نے فرمایا مسئلہ واضح ہے. اب حضور کا فہم تھا, فرمایا مسئلہ واضح. کہنے لگا حضور کیسا مسئلہ واضح ہے؟ میں نے تو بستر کے اوپر 2 دھاگے رکھے تھے, اب وہ کالے دھاگے کو میں دیکھتا رہا, وہ پورا دن کالا رہا, سفید ہی رہا. سرکار بہت مسکرائے, کہا کہ حضور تو رنگ تو غالب نہیں آیا. سرکار اتنے مسکرائے کہ جس سے آپ کی ڈاڑیں نظر آئی, یعنی سرکار کا مسکرانا جو تھا اس میں آواز نہیں ہوتی. کبھی آپ تبسم فرماتے تھے جس سے ہونٹ ہلتے تھے, اور ضحک فرماتے تھے کہ جس میں ثنایا نظر آتے تھے, ٹھیک ہے نا, اس کو مبالغے کے طور پر نواجس کہہ لیا جاتا تھا. لیکن سرکار نے کبھی منہ کھول کے نہیں مسکرایا, وہ نواجس کہنے کی وجہ بھی مجازن تھی. تو سرکار اس پر بہت خوش ہوئے اور حضور علیہ السلام نے مسکرایا. سرکار نے فرمایا کیا سمجھا تم نے؟ کیا حضور کالا دھاگا سفید دھاگا؟ فرمایا کالے دھاگے سے مراد رات ہے, واہ واہ واہ, اور سفید دھاگے سے مراد فجر کا وہ وقت ہے, وہ صبح کا وقت ہے. اب آپ دیکھیں ترجمہ بھی ٹھیک تھا, ہیت بھی ٹھیک تھی, لیکن مراد پر نہیں پہنچ سکے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کے ترجمے کے لیے کتنا دقیق اور یہ مشکل معاملہ ہے. یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں کہ کتاب اٹھائے. میں تو کہتا ہوں معذرت کے ساتھ اس مثال سے ہٹ کر, حجام کے پاس بھی بندہ اس کے شاگرد کے سامنے نہیں بیٹھتا کہ نہیں میں اسی سے کٹواؤں گا, اس لیے کہ اگر میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں تو یہ پتہ نہیں میری صورت کے ساتھ کیا کرے گا. تو ہم حجام کے نائب کے پاس نہیں بیٹھتے. تو بلا تشبیہ میں عرض کرتا ہوں, قرآن ہر ایک سے سمجھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز 1 سے براہ راست برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ, جو آپ افطار کے بابرکت لمحات میں ملاحظہ کر رہے ہیں. بزم علم و عقیدت ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم موجود ہیں اور فہم قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے. علامہ مظفر شاہ صاحب نے خوبصورت انداز سے جو اس کا ابتدائیہ پیش کیا. احمد رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کلام سنتے ہیں. اور موجود ہیں ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین علامہ مفتی آصف سعید صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم بھی کہتے ہیں آپ کو. تو پہلے کلام سنتے ہیں, پھر مفتی صاحب سے بات کریں گے, اجاگر صاحب سے بھی کریں گے, اور شاہ صاحب تو ہیں ہی ماشاءاللہ. جی احمد صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو جو حاتم
کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور بہت خوبصورت شعر. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی. تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی. کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی. ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے قرآن پاک کے فہم پر، اور شاہ صاحب نے جو تمہید باندھی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے یہ اس کی سائنس کو سمجھیں گے اور سارے علوم کو سمجھیں گے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک بھی علم اس میں سے کم ہے تو کوشش کریں اس سے دور رہیں، یا پھر علماء کی صحبت میں رہ کے اسے کمپلیٹ کریں. کیوں کہ یہ وہ میدان نہیں ہے جہاں پہ آپ کوشش کریں گے، ریہرسل کریں گے، ٹرائی کریں گے اور کوئی نہ کوئی کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ وہ میدان ہے کہ جس میں وہی اترے جو پرفیکٹلی اس پہ دسترس رکھتا ہو. ایسا ہی ہے شاہ صاحب؟ جی بالکل ایسا. اچھا شاہ صاحب، ہمارے ساتھ مفتی آصف سعید ہیں. ان کی بھی ایک فیلڈ ہے اور ان کی جو فیلڈ ہے وہ اوراد و وظائف کی ہے. وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس میدان کے شہسوار نہیں ہوتے لیکن کودنے کی کوشش کرتے ہیں. تو علامہ صاحب ذرا بتائیے آصف سعید صاحب کہ اگر کوئی چاہتا بھی ہے، چلیں شوق تو ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اور وہ اس جگہ کو پانا چاہتا ہے،
इस विश में, इस ख्वाहिश में भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसके दिए हुए औराद और वज़ाइफ के जरिए खल्क़े खुदा की खिदमत हो तो उसे क्या करना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। सबसे पहले शब्बीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, और जो टॉपिक है उस हवाले से भी शाह साहब मौजूद है। माशाल्लाह शाह साहब ने जो बातें की हैं वो मैं सुन रहा था। और किसी भी काम को करने के लिए जब तक इंसान को महारत हासिल नहीं हो उस काम को करना ही नहीं चाहिए। मसलन आप होस्टिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी ट्रांसमिशन लेके चल रहे हैं, मैं ये समझूं कि मैं ये काम कर लूंगा तो यकीनन जब तक मैं इस काम को सीखूंगा नहीं तो मैं नहीं कर सकता। ये तो एक दुनियावी काम हो गया। अब जो काम दीन से ताल्लुक रखता है, क्योंकि दीन से जो काम ताल्लुक रखता है वो इंसानों की सोच, नजरियात और उसकी फिक्र पे जाकर असर करता है। चाहे फील्ड और आदो वज़ाइफ जिक्र अस्कार की हो, या कुरान का दर्स देना हो, या इल्म की बात करना हो, उन तमाम उलूम और फनून को सीखना जरूरी है और सीखने के लिए तरबियत होना जरूरी है। और इसका हुक्म कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें खुद दिया है। अगर हम सूरत फातिहा की ही तफसीर पढ़ लें तो सूरत फातिहा हमें यह बताती है कि आपको सिरात मुस्तकीम क्या है। सिरात मुस्तकीम बुजुर्गों का, अंबिया का, सिद्दीकीन का, शुहदा का रास्ता है। इस रास्ते पे जब बंदा चलता है उसके बाद कोई इल्म हासिल करता है, फिर जाके वो इस काबिल होता है वो इल्म का बयान भी करे, दर्स भी दे और आदो वज़ाइफ भी बताए। हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां शब्बीर भाई इसलिए जन्म ले रही हैं कि जो लोग इस फील्ड, ये फील्ड हो या कोई भी दीन से वाबस्ता फील्ड हो, उसको सीखते नहीं है और आकर वो उस्ताद बन जाते हैं माज़रत के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खराबी होती है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, मेरी जो रूहानियत जिक्र अस्कार की फील्ड है, इसने मुआशरे में एक तबाही का दरवाजा खोल दिया है। उसकी वजह यह कि अनएजुकेटेड लोग, ना जिनको दुनिया का इल्म है, ना जिनको दीन का इल्म है, ना शरीयत, ना तरीकत, ना बुजुर्गों की सोहबत, ऐसे लोग जब फील्ड में आते हैं तो वो तबाही का बाइस बनते हैं, ना कि लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनते हैं। कोई भी फील्ड हो, खास तौर पे जो दीनी मामलात है, मसलन कुरान का दर्स देना है, दीन पढ़ना पढ़ाना है, जिक्र अज़कार बताना है, ये एक बाकायदा प्रॉपर फन है। इसको सीखना चाहिए, उस्ताद भी होना चाहिए, उस्ताद भी होना चाहिए। फिर उस्ताद की सोबत में प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल होने के बाद आपको मैदान में उतरकर मैदान अमल में आकर इसमें ये बताएं कि जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, जिसका काम उसी को सांझे। जी बिल्कुल। जिस ओहदे का मुतमन्नी है, चाहिए कि वो पहले उस ओहदे का हकदार भी बने। बिल्कुल। अब कोई बन गया और मामला ठीक जा रहे हैं तो उसे कैसे पता चलता है? एप्रिसिएशन से पता चलता है या उसके सीनियर्स बताते हैं कि ये मसला तुमने सही बयान किया? आपकी फील्ड में कैसे पता चलता है कि जो लोग आए हैं, आप कैसे पकड़ते हैं कि देखो ये जाली है, इस पीर के पास नहीं जाना, ये जो वज़ाइफ बता रहा है ये गलत बता रहा है? आप कैसे मालूम करते? मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैमाना हमको दिया, किसी और की हमें जरूरत ही नहीं है, वो है शरीयत, कुरान और हदीस का रास्ता। अब किसी पीर का जाली होना, सही होना हमको जब पता चल जाता है जब हमारे पास कुरान और हदीस का इल्म होता है कि ये बंदा दुरुस्त है। हमें हमारे उलमा ने शराइत बताए हैं कि पीर के ये शराइत है, जब तक वो इन पर पूरा उतरेगा तो वो पीर कहलाने के या पीर बनने के काबिल है। उसकी बैत भी की जाएगी, उससे जिक्र अज़कार भी ले जाएंगे। अगर कोई एक शर्त भी उसमें से फोत हो जाती है तो वो पीर बनने के काबिल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम शरीयत का पैमाना देखते हैं और सबसे अफजल हुक्म शरीयत का ही है। किसी पीर का, किसी मौलवी का, किसी आलिम का, किसी कारी का नहीं है। जो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, जो उलमाए दीन ने हमें कुरान और हदीस से शरई मसाइल दिए, वो हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले तो हम शरीयत पर देखते हैं कि भाई ये हमारी शरीयत के दायरे में आता है, इसके अकायद कैसे, मामलात कैसे, इल्म कितना रखता है। उसके बाद एक बंदे की जाती शख्सियत भी होती है। फिर मुआशरे के कुछ तकाजे भी बताते हैं कि इस शख्स का मुआशरे में क्या रोल है। और आजकल तो मीडिया का दौर है, आपको पता है, किसी भी शख्स का सही और गलत का पता लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है। मगर इस जिद्दत के दौर में भी लोग गुमराहियत का शिकार इसलिए होते हैं कि उलमा की सोबत से और दीन इस्लाम से दूर है। क्या बात है। उजागर साहब, फहम कुरान पे जरा कुछ गुफ्तगू हो जाए। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुरान का सबसे बड़ा एजाज ये है कि अब ये इसके बाद कोई दूसरी किताब नहीं आएगी, क्योंकि ये आखिरी रसूल है, ये आखिरी किताब, मेरे सरकार आखिरी रसूल हैं और कुरान मजीद आखिरी किताब है। अब कयामत तलक के जितने भी मसाइल हैं वो कुरान ने हल कर दिए हैं। और आप देखें कि कुरान ही पर इस्लाम और आकाम इस्लाम का मदार है। सही। तो अब जब तक हम कुरान को नहीं समझेंगे तो ना हमारी इस्लाह हो सकती है, ना हमारा घर संवर सकता है, ना हमारा मुआशरा संवर सकता है। मुझे और आपको चाहिए कि जब तक हम कुरान के पास नहीं आएंगे, दामन कुरान से फैज हासिल नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं मिल सकता। आप देखें, हदीस कुदसी में इरशाद होता है, फरमाया कि कुरान की तमाम किताबों पर ऐसी फजीलत है जैसे मेरी फजीलत
جو ہے تمام مخلوق پر ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اس کی صفت ہے, تو اس کی شان کسی ہونی چاہیے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اچھا, قرآن کی تفسیر اب لوگ کہتے ہیں میری رائے کے مطابق یہ ہے, میری عقل یہ ہے, جیسا شاہ صاحب نے بڑے حسین انداز میں فرما دیا ہے. تو ہماری رائے کی اوقات ہی کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر جب بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کر رہی ہیں, حضور نے سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں, صحابہ کرام نے بیان کر دی ہیں. قرون اولا کا جو دور ہے اس کو چھوڑ کر ہم تفسیر لے ہی نہیں سکتے, کیونکہ قرآن انہیں سمجھا ہے اور انہوں نے سمجھایا ہے, ہم اسی سے وابستہ رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر الحمدللہ ہر چیز کا بیان ہے. کل صغیر و کبیر مستتر, ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. فہم قرآن کے لیے ہم قرآن مستقل پڑھیں. میں دیکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے, فرماتے ہیں اگر میری اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں. کیا بات ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ قرآن میں کس چیز کا بیان نہیں ہے. آپ دیکھیں باقی کتابیں ہیں, آپ سوالات کریں وہ جواب نہیں دے پاتی. قرآن سے سوال کرتے رہے, قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے. قرآن تیرا نام کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم. اے قرآن, تجھے کس نے نازل کیا؟ تنزیل من رب العالمین. تجھے کس کی وساطت سے اتارا گیا؟ نزل بہ روح الامین. تجھے کہاں اتارا گیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. تیرا بیان کیا ہے اور تیرا مقصد کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے؟ ھدی للناس, بیان للناس. تیری زبان کیا ہے؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا. تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اے قرآن, تجھے کب اتارا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تیرے کن چیزوں کا بیان ہے؟ کل صغیر و کبیر مستتر. کہتے ہیں ہمیں کوئی شب بتا دی جائے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیا بات. جو چاہے سوال کرے قرآن جواب دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا کام اس کو سانجھے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ اب عید کا چاند دیکھنے کا وقت آ گیا ہے اور اس میں روڑے وہ اٹکائے گا جس کا یہ کام ہی نہیں ہے. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جو آج تک نہ وینٹیلیٹر بنا سکے, نہ ویکسین بنا سکے, نہ سیارہ بنا سکے, اور وہ کہیں گے مولویوں کو چاند نظر نہیں آتا. بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت پہ اس کو بٹھایا جائے جس نے فزکس میں, بایولوجی میں یا کیمسٹری میں یا سائنس کے کسی علوم میں مہارت حاصل کی ہو. جہلم میں جو کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکتا, اس کو آپ نے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنا دیا ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد.